Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu once again. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ और आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि संडे के दिन आपने फैमिली के टाइम को दरकिनार करके यहाँ आना अच्छा समझा। एजुकेशन कॉज के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरी अल्लाह से दुआ है और वो उम्मीद भी है, बल्कि यकीन की हद तक उम्मीद है कि जितना वक्त आपने यहाँ गुजारा है इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ वो इबादत में लिखा जाएगा, क्योंकि आप सब यहाँ एक नोबल कॉज के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं एक्नॉलेज करता हूँ जनाब आसिफ इकबाल साहब को जो कलकत्ते से तशरीफ़ लाए हैं। इनका डिटेल इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह बाद में आएगा। और आप सब जो पब्लिक में बैठे हुए हैं माशाल्लाह हर आदमी को मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। जिसका नाम नहीं लूँगा उनको बुरा ना लगे, तो आप सब का खैर मकदम है प्रोग्रेसिव ग्रुप की तरफ से। आपने जो वीडियो देखी है पिछले 7 साल की कलेक्शन है और इनमें से बहुत से लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं। जो यहाँ आगे फ्रंट रोज़ में बैठे हुए थे और अब हमारे बीच में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और खलील अहमद साहब कलकत्ते वाले जो पिछले साल यहीं इसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनका प्रोग्राम से जाते हुए इंतकाल हुआ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन सब को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। जब मैंने ये कहा कि वो लोग आगे की फ्रंट रोज़ में बैठे हुए थे तो आप अनकंफर्टेबल ना हो, आगे की रोज़ बिल्कुल ठीक है, सेफ़ है। एक रीज़न है प्रोग्रेसिव ग्रुप को 9 साल पहले एक हमने कंसेप्चुअलाइज़ किया, और इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत सारे चेहरे यहाँ पर नए हैं, तो वो प्रोग्रेसिव ग्रुप को क्या समझते हैं कि हमने इसको क्या ज़रूरत समझी। एक 13 सेकंड की क्लिप है, मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें मेरे साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली में कल्लू निहारी वाले के पास दुनिया का रश है और ये निहारी कुंटलों की घंटों में ख़त्म हो जाती है। और आपको ये जान के अजीब लगेगा, इस निहारी के शौकीन वहाँ के सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी इस भीड़ में नहारी खाने आते हैं। बस ये वजह है कि नहारी बिरयानी के तबसरे इतने ऑब्सेस्ड हैं हम खाने को लेकर कि इससे प्रोजेक्शन शिफ्ट हटाकर एजुकेशन की तरफ ले आएँ। जो ये साहब कह रहे हैं कि इसमें एक साहब गैर मुस्लिम भी है जो नहारी के शौकीन हैं, बस हमारी जब आप अमेरिकन एम्बेसी को देखते हैं और आप शेंजन और EU एम्बेसीज़ के बाहर देखते हैं तो इतनी ही परसेंटेज मुसलमानों की होती है जितनी यहाँ गैर मुस्लिम की थी। 100 लोगों के बीच में एक खड़ा था। तो हमारी कोशिश प्रोग्रेसिव की यही है और अल्लाह का बड़ा फजल है, 9वां साल शुरू हो चुका है। अगले साल इंशाअल्लाह प्रोग्रेसिव को 10 साल हो जाएंगे। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बताना चाहता हूँ प्रोग्रेसिव के कार हम लोग क्या करते हैं पिछले 10 सालों से। हमारा मेन मोटिव एजुकेशन है और पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से हमारी बिरादरी का हर फर्द कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। ये हमारा विज़न 2030 है। इसके पीछे हम सरगर्मी के साथ लगे हुए हैं और अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त 175 स्टूडेंट्स जो है हमारी स्कॉलरशिप के ऊपर हैं, जिसमें ज़कात और नॉन ज़कात दोनों हैं। बिरादरी के मोस्टली केसेस नॉन ज़कात के होते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोगों को कंट्रीब्यूशन मिलता है। पिछले एक साल में 2024-25 के अंदर 2100 महीनों की फ़ीस हम लोगों ने अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से जमा कराई है। इस वक्त जिन बच्चों को हमने 7 साल पहले 8 साल पहले अडॉप्ट किया था प्राइमरी स्कूल से, अल्लाह के करम से आज वो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन अपने प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन के अंदर कोर्सेज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं और IITians हैं। एक मदरसा जो अंजुमन का है, अंजुमन कौम पंजाबियान का शेरजंग के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी प्रोग्रेसिव ग्रुप को दी गई थी पिछले 5 साल पहले। उन सब बच्चों के एडमिशन्स हमने लोकल स्कूल्स के अंदर कराए हैं, ये सोच कर कि ये बच्चे अगर हाफिज़ बन के निकलेंगे, ये बच्चे अगर आलिम बन के निकलेंगे और साथ में एक आर्मी के अंदर भी होंगे और साथ में पुलिसमैन होंगे, तो ये बहुत अच्छी इस्लाम की तबलीग होगी कि अच्छे अखलाक वाले, इंग्लिश बोलने वाले ग्रेजुएट्स प्लस दीन की तालीम। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपने देखा, पहले हम ये प्रोग्राम जो है मदरसा शेरजंग में किया करते थे। फिर हमने ख्याल किया कि नहीं, इन बच्चों को हम अपने ही बच्चों के साथ मर्ज करेंगे और अवार्ड प्रोग्राम के अंदर क्लास 8, 9, 10 के आपने देखा, इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले साल जिनके 70s में थे, इस बार उनके 80s में हैं और अल्लाह से दुआ है
کہ یہ بچے آگے بڑھ کر اپنی پسندیدہ کریئر فیلڈز میں جا سکیں. کچھ بچوں نے انٹرنشپ کری ہے, ان کو ٹاٹا موٹر سے جاب کی بھی آفر ہے. جیسے جیسے یہ گریجویٹ کرتے جائیں گے, میری تہہ دل سے دعا ہے کہ یہ بچے اپنے زندگی کے مقاصد میں پہنچیں. یہ پکچرز ہے ان بچوں کی مدرسہ شیر جنگ کے اندر ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی. نیکسٹ پکچر آپ دیکھیں گے, یہ ہے کہ ہم نے چھوٹا سا ایوارڈ سیریمنی کری تھی مسجد کے اندر, جس میں جن بچوں کے نمبرز اچھے آئے تھے ان کو گفٹس دیے گئے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم نے اس ایکٹیویٹی کو پروگریسو اسکالر پروگرام کے ساتھ کنورج کر دیا. ہر سال ہم ایک کریئر گائیڈنس پروگرام کرتے ہیں. پہلے ہم نے ایک کریئر کاؤنسلر کو بلایا جو 50 کریئرز کی انفارمیشن 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں دے دیتے تھے, مگر اس کا ہم نے رزلٹ یہ دیکھا کہ اس کا ایفیکٹ اتنا نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ پروفیشنلز کو بلائیں, ان کو اسکولز کے اندر بلائیں, ان کو ایک کلاس روم اسائن کریں, باہر ان کا ٹائٹل لکھا ہو, اور جس بچے کو جس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ ہے, ڈائٹیشین بننا ہے, فزیو تھراپسٹ بننا ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ بننا ہے, وہ ان پروفیشنل سے جا کر ملے, ان سے پوچھے کہ میں آپ کے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. اللہ کے فضل سے یہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے. پچھلے اس سال یہ ہم نے شفٹ کیا دریا گنج موجپور کی ریکویسٹ پر ان کے اسکول کے اندر. اس میں 350 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تقریباً 32 پروفیشنلز اس کے اندر آئے تھے, جس کی پکچر آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ صرف گریجویٹ ڈگری سے ہمارے بچوں کو جابز نہیں ملیں گی. اس کے لیے ان کے پاس ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ اسکلز ہونے چاہیے جو دوسرے کینڈیڈیٹس کے پاس نہ ہوں, جیسے کہ سافٹ اسکل, کمیونیکیشن اسکل, اپنی بات کیسے کہیں, کچھ ایڈیشنل اسکلز جو دوسرے کینڈیڈیٹس کے پاس نہیں ہیں. اس کے لیے کنٹینیوسلی ہم لوگ ورک شاپس چلاتے ہیں جس کے اندر اسپیچ, پبلک اسپیکنگ, اور آج کل ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے گرافک ڈیزائننگ, جو کہ منتہا میم نے ہماری کنڈکٹ کری تھی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک CA پریپ کورس کا بھی ایک کورس ہم نے کرایا تھا. 20+ آن لائن ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں جس میں 1000+ پارٹیسپینٹس تھے. رمضان فوڈ پیک جو کہ ہم ڈے 1 سے کر رہے ہیں, سب سے پہلا جو ہم نے پروگرام کیا تھا IICC کے اندر, اس میں 325 پیکس ہم نے بنائے تھے سب سے پہلا, اور اس سال 3500 پیکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے. یہاں آ کر میں ایک تھوڑی دیر کا پاز لینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو یہ 175 اسٹوڈنٹس ہیں, جب ہم آواز لگاتے ہیں فنڈز کے لیے تو آپ بڑے فراغی کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ فنڈز دیتے ہیں, لیکن نان زکوٰۃ فنڈز ہمارے پاس ہمیشہ شارٹ ہوتے ہیں. ایک ایپلیکیشن آئی جون 2025, کچھ مہینے پہلے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے میریٹوریس اسٹوڈنٹ, بہت اچھے مارکس آئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی نیٹ کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا. 22 لاکھ بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں, صرف 60,000 سیٹیں ہیں, اس کا نمبر نہیں آیا. تو انہوں نے پروگریسو کو اپلیکیشن دی کہ آپ میری کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, اور اپنی مارک شیٹ شیئر کری. میں بہت خوش تھا کہ ہم, اور وہ بچی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, تو میں بہت خوش تھا کہ ہم کچھ مدد اس کی کر پائیں گے. میں نے اپنے یحییٰ بھائی سے کہا کہ بھئی ہمارے جو نان زکوٰۃ فنڈ ہے اس کا کیا حال ہے. تو انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ بھیج دی میرے پاس, جس میں صرف چند ہزار روپے بچے تھے. میں نے ہمارے CFO سلمان سعید سے پوچھا کہ بھئی کیا وائبلٹی ہے اس کی. تو انہوں نے ہماری اینول بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا. جنرل ایاز سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ ہم ایک بچے کو اتنے پیسے نہیں دے سکتے, اور وہ فیس تھی ان کی پرائیویٹ کالج میں, اس بچی نے سیٹ سیکیور کری تھی, اور پرائیویٹ کالج والے 1 سال کی فیس مانگ رہے تھے 22 لاکھ روپے. 22 لاکھ روپے سن کے میں گھبرایا نہیں, پھر بھی میں نے کوشش کری. ایاز سے کہا, ایاز نے کئی لوگوں کو کال کیا اور ان سے کہا کہ بھئی نان زکوٰۃ فنڈز ہمیں چاہیے, ایک ارجنٹ ریکوائرمنٹ آئی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں 10 روپے بھی نہیں ملے. زکوٰۃ آپ لوگ بڑی فراغی سے دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کری ہے. آپ یقین جانیے جس بھاری دل سے اس بچی کو میں نے منع کرا ہے وہ میں جانتا ہوں. انفارچونیٹلی اس کی وہ سیٹ چلی گئی, اور پھر اس نے سیکنڈ آپشن جو تھا اس کا, جو اس کا من پسند نہیں تھا, اس کو اس میں ایڈمیشن لینا پڑا. میں اس کو پروگریسو گروپ کا فیلئر نہیں دیکھتا, میں اس کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کا, اپنی برادری کے ہر بچے کا, ہر پیرنٹس کا, ہر پیرنٹ جن کے بچے ہیں ان کا فیلئر دیکھتا ہوں. آپ ذرا دل پہ ایک بار ہاتھ رکھ کے سوچئے, اتنے نااہل ہیں ہم کہ ایک ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. ایک ڈاکٹر,
ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہ PCL کیوں کرتے ہیں؟ پروگریسو کرکٹ لیگ جو ہوتی ہے اس میں اندر 4 مہینے کی محنت، 6 مہینے کی محنت، اتنی کمیونیکیشن کہ ہمارے پاس نان زکوٰۃ فنڈ آ جائے کسی طریقے سے، لیکن انفارچونیٹلی وہ پورا نہیں پڑ رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ برادری کو موسٹلی نان زکوٰۃ لگتی ہے. زکوٰۃ والے کیسز بھی ہیں. ٹائم ٹو ٹائم ہم نے کوششیں کریں کہ کسی طرح سے ہمارے پاس فنڈز آئیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری یہ وقف پراپرٹی ہے وہ آپ لے لیجئے. اس کے بارے میں معلوم کیا تو اس پہ 30 سال پرانے کیسز چل رہے ہیں. اب کیسے پروگریسو اس کو مینیج کرے؟ یہ ذمہ داری صرف پروگریسو کی نہیں ہے. اگر آپ کو وہ جو میں نے 13 سیکنڈ کی ویڈیو دکھائی ہے اس کو بدلنا ہے تو دوسری جیب میں بھی ہاتھ ڈالنا پڑے گا. 2.5% زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کا مال اب پاک ہو گیا ہے. اب اس میں سے آپ مزید نکالیے. یہودی 10% نکالتے ہیں، 10%. ہم 2.5% نکال کر بڑی چین کی نیند سوتے ہیں کہ بھائی میرا فرض ادا ہو گیا. فرض ادا نہیں ہوا ہے ابھی. ایک عالم تھے، ان کا نام میں بھول گیا ہوں اس وقت. انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس پروفیشن میں ہو؟ انہوں نے پہلے پوچھا کہ تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے نکال دی. پھر انہوں نے پوچھا اور اپنے پروفیشن کی؟ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں، پروفیشن کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اپنے جیسے 3 اور بناؤ تب تمہارے پروفیشن کی زکوٰۃ نکلے گی. اسرائیل کے اندر جب 1960 کے اندر ڈاکٹر قلب صادق اکثر اپنی اسپیچ میں یہ کہا کرتے تھے، اور انہی کی بات میں دہرا رہا ہوں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر قلب صادق یہ کہتے تھے کہ 1960 کے اندر اسرائیل کو جو وہ ملک مل گیا جس کی وہ تلاش میں تھے، تو ان کے پاس پوری دنیا سے فنڈز آئے، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ان کے پاس آئے. تو اپنے چیف پادری کے پاس گئے، ریبائی کے پاس، اور ریبائی سے کہا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک ایسی عبادت گاہ بناؤ جو نہ کرسچنوں کے پاس ہو، نہ مسلمانوں کے پاس ہو، نہ کسی اور مذہب کے پاس ہو. چیف ریبائی نے ان کی بات بہت دھیان سے سنی اور پھر یہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیسوں سے اگر میں بہت بڑا ہیرا خرید کر اس کو تراش کر کے ایک عبادت گاہ بناؤں تو اس کی قیمت یہوہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ خدا کو وہ یہوہ کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا بے وقوف نہ بنو، یہ جو پیسے تمہارے پاس آئے ہیں یہ مجھے دو، اس سے میں تمہاری قوم کو پڑھاؤں گا. اور پچھلے سال میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیسے دنیا کی ہر ٹاپ ریسرچ کمپنی کے سینٹرز اسرائیل کے اندر موجود ہیں. جو ٹیلنٹ دنیا میں آپ کو اسرائیل میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملتا. اس کی کوشش 1960 سے ہوئی ہے. ہم آج بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ مسجدوں میں دعا کرتے رہیے، آپ 10 حج کریے، گڑ گڑا کے روئیے، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. اگر کانٹا لگنے میں خون آپ کے ہندو کا نکلے گا تو آپ کا بھی نکلے گا. اللہ تعالیٰ کا لا دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد کو معاف کر دیں گے، حقوق الناس کو معاف نہیں کریں گے. جو فزکس کا لا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو سست پیڑ ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں، جو طاقتور پیڑ ہوتے ہیں وہ جنگل میں باقی رہتے ہیں. یہ فزکس کا لا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لا کے اندر عبادات کے اندر رعایت کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں کرتے ہیں. بہرحال تو یہ میری دل کی کہانی تھی، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہم نے مس کر دیا. اور ابھی یہ کہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں. انفارچونیٹلی مور ناچے تو اپنے پیروں کو دیکھ کے شرمائے. تھوڑا سا فراغ دلی سے کام لیجئے. جو چینج آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش آپ بھی کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں. پروگریسو ایک ویل آئلڈ مشین ہے. دیکھیے مشین کے ہم سب پرزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، ہر پرزے کا ایک کنٹریبیوشن ہے. اب ایک فوٹو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ فوٹو کہاں لگی ہوگی؟ کہاں سے لی گئی ہے یہ فوٹو؟ اس پہ پہلے نام پڑھیے جو باکس کے اندر ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ کوڑے کا ڈالاؤ ہے اوکھلا میں جو گردوارہ ہے مین روڈ پر، اس کے باہر. اس کا جو انچارج ہے، اب بن گائٹ کلینر کہتے ہیں اس کو فینسی نیم، وہ مسلم ہے ابھی. تو جن لوگوں کو ریزرویشن ملا پچھلے 25 سالوں سے 30 سالوں سے وہ پڑھ گئے، ان کو اب ریپلیس کون کر رہے ہیں؟ جو ان پڑھ ہیں. میں اس بات کو کیسے دے سکوں کہ ہمارے بچوں کا آفس یہ ہوگا؟ جس طریقے سے ہمارا ایجوکیشن کا لیول گر رہا ہے، معیار گر رہا ہے، ہماری انکمز گر رہی ہیں،
اور ہماری لائف کی پرائیورٹیز کیا ہیں. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے, میں سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. شادیوں میں دیکھیے آپ 3 گھنٹے کے فنکشن میں 20 لاکھ روپے آپ صرف کر دیتے ہیں, اور بڑے خوشی خوشی گھر آتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی تعریف کری, کھانا بہت اچھا تھا, ڈیکوریشن بہت شاندار تھی. جب آپ ایسی جگہوں پہ خرچ کریں گے کہ جہاں آپ کا پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ وہیں آپ کا پیسہ لگوائیں گے جو ناجائز جگہیں ہوں گی. ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے. آج کا ٹیک ہوم یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور کوشش کرنی پڑے گی. ہم نے بہت کوشش کری ہے آپ لوگوں کے لیے, QR کوڈز بنائے ہیں, ڈونیشن باکسز ہیں جو آپ لوگوں کے گھروں میں رکھوائے ہیں, جس میں آپ لوگ روز کا 10 روپے کا صدقہ بھی اگر ڈالیں. ہمارے پاس کوپنز ہیں جو ہمیشہ ریڈی ہوتے ہیں. پچھلے سال 12,000 روپے کی کنٹریبیوشن آئی تھی ہمارے پاس. 12,000 روپے میں تو ہمارا ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اس وقت 2.5 لاکھ روپے پر منتھ کا خرچہ ہے, جب 2100 مہینوں کی فیس ایک سال میں جا رہی ہے. اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے اسکولس کا, اور یہ میں گورنمنٹ اسکولس کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, یہ میں آپ سے ورلڈ اسکولس کی بات بھی کر رہا ہوں, جو ٹاپ کلاس اسکول ہیں. جو لوگ کرونا کے وقت حالات کی گردش میں آ گئے تھے, لیکن بچوں کو ان کو ہم نے اٹھانے نہیں دیا کہ آپ وہیں پر پڑھائیے. کوشش کرتے ہیں کہ وہی اسٹینڈرڈ مینٹین رہے. یہ ڈیلی صدقہ آپشن ہے. پھر میں آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی برادری کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس وقت کا خیال کیجیے جب اللہ تعالیٰ آپ سے اس سوال پوچھیں گے میدان حشر میں, مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو آج جو میرے بھائی اتنا اسراف کر رہے ہیں شادیوں کے اوپر, لین دین کے اوپر, 2.5 لاکھ روپے کے 3 لاکھ روپے کے دلہن کا جوڑے جو صرف ایک ہی بار پہنا جائے گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ صدقہ باکس ہیں, اللہ کے فضل سے گھروں کے اندر ہیں, آپ لوگ کنٹریبیوشن بھیجتے بھی ہیں. QR کوڈ جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا, ان باکس کے اوپر آپ کیش بھی ڈال سکتے ہیں, QR کوڈ سے بھی ڈال سکتے ہیں. یہ QR کوڈ ہے, اگر کسی کو ابھی ڈونیٹ کرنا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں 5 سیکنڈ کے لیے, آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کے اندر پروگریسو کا اکاؤنٹ رجسٹر کرا لیں, اور ایک فکس انٹرول, ایک اسٹینڈنگ آرڈر دے دیں کہ ہر مہینے اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ سے چلے جائیں. ہمارے پاس ATG سرٹیفکیٹ ہے, ٹیکس ایگزمپشن ہے, ہمارے اکاؤنٹس آڈٹ ہوتے ہیں, ہمارے CA کرتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے آڈٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹیکس بینیفٹ چاہیے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور آخر کے اندر قرآن کی وہ آیت, فاستبقوا الخیرات, دوڑو اچھے کاموں کی طرف. ایک بار پھر سے ان فوٹوز کو دیکھیے, یہ ہمارے ہی بچے ہیں, اور یہ سارے فل ہونے چاہیے. اللہ کے فضل سے اس میں سے چار بچے تو آلریڈی اپنے ٹریک پر ہیں, جن کو ہم نے سنا اور پھر ان کو سپورٹ کیا, اور اللہ کے کرم سے وہ اپنی پسندیدہ پروفیشنل کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اس کا رزلٹ آپ کو ابھی دکھائی نہیں دے گا. ایک ہیومن سائیکی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں ہمارے لیے نان زکوٰۃ فنڈ دینا مشکل ہوتا ہے. آپ نے مسجد میں چندہ دیا 10,000 روپے, 6 مہینے کے بعد آپ کو مسجد دکھائی دیتی ہے, آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. آپ نے کسی بچے کی شادی کرا دی تو اس کی ماں آپ کو شکریہ ادا کرے گی, 5 بار آپ کا شکریہ ادا کرے گی, آپ کے دل کو تسکین پہنچے گی کہ میں اچھا آدمی ہوں یا میں اچھی عورت ہوں, میں نے کسی کا بھلا کیا. پروگریسو کو ڈونیشن دینے کا مطلب ہے یہاں کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اس چینج کو آنے میں کم از کم 20 سال لگیں گے. یہ اتنا سلو ہے, اس کو آنے میں 20 سال لگیں گے. شاید تب تک ہم شیدے پورہ میں لیٹے آرام کر رہے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے حساب سے شاید اس بات پر بخش دے. آخر میں گاندھی جی کا فیمس کوٹ, بی دا چینج یو وش ٹو سی ان دا ورلڈ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.